अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मोम की मरियम अफ़साने के अफ़साना निगार जिलानी बानो का मुख्तसरन तारुफ़ देखा था। इस तारुफ़ में हमने ये बात देखी थी कि जिलानी बानो ने किस तरह से हैदराबादी तहज़ीब व सक़ाफ़त को अपने अफ़सानों में पेश करने की कोशिश की। चूँकि उनकी जो परवरिश है बड़े बड़े अफ़साना निगार या फिर अदबी शख्सियात की ज़ेर असर हुई थी, इस वजह से हम देखते हैं कि उन्होंने एक नया तर्ज़ तहरीर शुरू करने की कोशिश की है। इन्होंने माशरे के जो गरीब तबक़ा है, हमेशा से उस तबक़े को अपने अफ़सानों में या अपने अफ़सानों का मौजू बनाया है। तो मोम की मरियम ये जो कहानी है, ये भी उसी तर्ज की लिखी हुई एक कहानी है। जैसे जैसे हम इसका मुताला करते जाएंगे ये बात वाज़ेह होती चली जाएगी कि किस तरह से जिलानी बानो ने हमारे माशरे में लोगों का इस्तेसाल किया जाता है, या फिर जो लोग बहुत ही नरम दिल होते हैं, किसी की हर एक की बात सुन लेते हैं, तो वैसे लोगों के साथ किस तरह से समाज में सलूक किया जाता है, इस पर उन्होंने रोशनी डाली है। तो चलिए हम अफ़साने की तरफ आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जिलानी बानो ने अपनी इस तख्लीक़ के ज़रिए हमको कौन सा पैगाम देने की कोशिश की है, उसको देखते हैं। देखिए अफ़साने की शुरुआत किस तरह से होती है। आज भी अंधेरे में लेटा मैं खाली हेवलों से खेल रहा था, और जब भी अंधेरा अच्छा जाता है तुम ना जाने कहाँ से, माफ़ कीजिएगा, और जब भी अंधेरा छा जाता है तुम ना जाने कहाँ से निकल आती हो, जैसे तुमने तारीकी की कोख से ही जन्म लिया हो, और मजबूरन मुझे जले हुए सिगरेट की राख की तरह तुम्हें भी ज़मीन पर झटक देना पड़ता है। मैंने कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी तुम्हारे ऊपर नज़में नहीं लिखी, कभी तुम्हारी याद में तारे नहीं गिने, फिर क्यों तुम्हें याद किए जाऊँ। ज़िंदगी में तुमसे इतनी दूर रहा कि कभी इस रंग व बू के सैलाब में गर्क ना हो सका जो तुम्हारे चारों तरफ फैला हुआ था। हमारे बीच में झूठी अक़ीदत और मुज़हक़ ख़ैज़ एहतराम की खलीज हायल रही, फिर आज तुम अपनी आहों और सिसकियों से कौन से दबे हुए जज्बे जगाना चाहती हो। खूबसूरत सा आगाज़ है। शुरुआत में कोई कह रहा है कि आज भी जब भी मैं अंधेरे में लेटता हूँ तो ख़यालों में तुम आ जाती हो, और तुम कहाँ से आ जाती हो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मुझे मजबूर होकर जिस तरह से सिगरेट की राख को ज़मीन पर झटक दिया जाता है, उस तरह से तुम्हारे ख़यालों को जहन से झटक देना पड़ता है। वो कह रहा है कि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर नज़में भी नहीं लिखी, कभी तुम्हें याद भी नहीं किया, फिर भी तुम्हारी याद में मैंने कभी तारे भी नहीं गिने, और फिर मैं तुमसे हमेशा दूर रहा, और तुम्हारे अतराफ़ में जो हालात थे जिसमें तुम डूबी हुई थी, गर्क थी, उस तक मैंने कभी पहुंचने की कोशिश नहीं की। और हमारे बीच में जो अक़ीदत थी एहतराम की, एक खलीज उसमें हायल रही। फिर ये सब होने के बावजूद भी आज तुम अपनी आहों और सिसकियों से
یعنی کہ وہ آ جا رہی خیال میں آ رہی ہے، اور آنے کے بعد کیا کر رہی ہے؟ کوئی لڑکی ہے جو خیال میں آ رہی ہے اور سسکیوں اور دبے ہوئے جذبے کو جگانا چاہتی ہے، آہوں اور سسکیوں سے۔ آج صبح عائشہ کے خط سے مجھے تمہاری موت کی خبر مل چکی ہے، مگر میں اس موت پر اظہار افسوس نہ کر سکا۔ روزانہ جانے کتنے بادل بنا پر سے گزر جاتے ہیں، کتنے نغمے ساز کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں، کتنے انسان ایک لمحے کی خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتے ہیں۔ پھر تمہاری موت تو میرے سامنے کتنی بار ہو چکی ہے، اگر مادی طور پر تم چلتی پھرتی نظر آتی تھی، بلکہ اسی طرح جیسے آج میرے کمرے میں آ بیٹھی۔ دیکھیے پھر وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے عائشہ کا خط ملا اور تمہاری موت کی خبر ہمیں مل گئی، میں اس موت پر تمہارے افسوس نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ کیا بتا رہا ہے وہ؟ کہ کتنے برس بادل بنا بر سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ بادل تو کا کام تو برسنا ہے، لیکن بنا بر سے بھی گزر جاتے ہیں۔ پھر کتنے نغمے ساز کے اندر دم ہی توڑ دیتے ہیں، کتنے نغمے، کتنے گیت ساز کے اندر ہی دم توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ منظر عام پر نہیں آ رہتے۔ کتنے انسان ایک لمحے کی خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک لمحے کی خوشی پانے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن وہ بھی نصیب نہیں ہوتی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری تو موت میرے سامنے کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ تم اگر مادی طور پر، یعنی کہ اگر دیکھنے کے لیے جو دکھائی دیتا ہے وہ مادی طور پر تم نظر بھی آتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آج میرے کمرے میں آ بیٹھی ہو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح، جس طرح سے آج خیالوں کی دنیا میں تم آ کے میرے سامنے بیٹھی ہو، اسی طرح تم مادی طور پر بھی چلتی پھرتی مجھے نظر آتی تھی۔ جب سے عائشہ کا خط پڑھا ہے میرے خیالات کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتے پھرتے ہیں، اور نہ جانے کیوں بہت سی دھندلی دھندلی یادیں جھلملانے لگی ہیں، اور اندھیرے اجالے میں بہت سے چہرے غلط ملت ہو گئے ہیں۔ راوی کہہ رہا ہے کہ بیان کرنے والا، راوی یعنی کہ بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ جب سے میں نے عائشہ کا خط پڑھا ہے تو میرے خیالات کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولنے لگ گئے ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر کٹی پتنگ کی کوئی قابو نہیں ہوتا، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کدھر بھی چلی جاتی ہے، تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اندھیرے اجالے میں بہت سے چہرے غلط ملت ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے وہ مل جا رہے ہیں، وہ جو خیالات ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے ہیں۔ مگر اس وقت تمہارے خیال وجود سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تمہاری جانی پہچانی سسکیاں مجھ کو تمہاری موجودگی کا یقین دلا رہی ہیں، تو میں اسے واہمہ کیسے تصور کر سکتا ہوں۔ راوی کہہ رہا ہے کہ اس وقت تمہارے خیال وجود سے جو باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، کیوں کہ تمہاری میں جو آہیں اور سسکیاں سن رہا ہوں وہ تمہاری موجودگی کا مجھے یقین دلا رہی ہے، اور اس کو میں وہم نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارا اور اندھیرے کا ہمیشہ کا ساتھ رہا ہے، تم زندگی بھر جہاں جہاں بھی گئی چراغ گل ہوتے گئے، تاریکی کے حلقے تمہیں اپنے گھیرے میں اسیر کیے رہے، جس طرح مریم کی تصویر کے گرد مصور نے نورل کا حالہ کھینچ دیا ہے۔ عصمت، تقدس اور معصومیت کی لکیریں جن کے اندر پاک مریم کی روح کو محصور کر دیا گیا ہے، اس وقت بھی جب تمہارے سیاہ مستقبل کی طرح کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، تمہارے آنسو یوں چمک رہے ہیں جیسے پر امید بحرین نے دریا کی سطح پر چراغوں کی قطار چھوڑ دی ہو۔ میرے کمرے میں تمہارے آنسوؤں نے اجالے کی امید قائم کر رکھی ہے۔ دیکھیے راوی بہت ہی جیلانی والوں نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے یہاں پہ راوی کے ذریعے بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ سماج کی ایک ایسی لڑکی کی کہانی بیان کر رہے ہیں، اس کی ایک دھندلی تصویر بنتی چلی جا رہی ہے، جو موم کی مریم ہم جس لڑکی کو کہہ سکتے ہیں، اس کی کہانی وہ جیلانی بانو پیش کر رہی ہے۔ جو مریم ہے
یہاں پہ انہوں نے مریم کا بھی ذکر کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اور اندھیرے کا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے، یعنی کہ تم ہمیشہ پریشانیوں میں گھری ہوئی رہی ہو ہے، پھر تم زندگی بھر جہاں جہاں بھی کہیں چراغ گل ہوتے گئے، یعنی کہ تم جہاں بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے یا کہیں کچھ کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں کے چراغ گل ہو جاتے، یعنی کہ تمہارے ساتھ برا ہی ہوتا تھا۔ تاریکی کے حلقے تمہیں اپنے گھیرے میں اسیر کیے رہے، یعنی کہ اندھیروں نے تمہاری ہمیشہ سے گھیرے رکھا۔ اسیر کرنا، قید کرنا، گھیرے رکھنا، اس کا احاطہ کیا ہوا۔ جس طرح مریم کی تصویر کے گرد مصور نے نورل کا حالہ کھینچ دیا ہے، عصمت، تقدس اور معصومت کی لکیریں جن کے اندر پاک مریم کی روح کو محصور کر دیا گیا۔ عیسائیوں کا جو نظریہ ہے حضرت مریم کو لے کر، وہ اس طرح کا یہاں پہ وہ تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ایک حالہ کھینچ دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک احاطہ، ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے۔ کون سا دائرہ ہے؟ عصمت کا ہے، تقدس کا ہے اور معصومیت کا ہے۔ یہ جو لکیریں ہیں یہ کھینچ دی گئی ہیں اور اس کے اندر مریم کی پاک روح کو محصور کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک حصار میں باندھ دیا گیا ہے، ایک حصار میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جب تمہارے سیاہ مستقبل کی طرح کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، تمہارے آنسو یوں چمک رہے ہیں جیسے پرامید بحرین نے دریا کی سطح پر چراغوں کی قطار چھوڑ دی ہو، میرے کمرے میں تمہارے آنسوؤں نے اجالے کی امید قائم کر رکھی ہے۔ تو راوی کہہ رہا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی پھر بھی تم پرامید ہو اور تمہارے جو آنسو ہیں اجالے کی امید ان میں دکھائی دیتی ہے۔ ہم مشرق کے مرد صدیوں سے اپنی عیش گاہوں میں تمہارے اشکوں سے چراغاں مناتے آئے ہیں۔ تمہارے متعلق لوگوں نے جو کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں وہ بالکل سطحی تھی اور اسی لیے میں نے حقیقت کی سطح پر اتر کر تمہیں سمجھنا چاہا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے جو مرد ہیں صدیوں سے اپنی عیش گاہوں میں تمہارے اشکوں سے چراغاں مناتے آئے ہیں۔ مشرق میں جو عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو غیر مساوی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اس کی طرف یہاں جیلانی والوں اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ہم مشرق کے مرد صدیوں سے اپنی عیش گاہوں میں تمہارے اشکوں سے چراغاں مناتے آئے ہیں۔ طنز کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم اس طرح کے حالات سے دوچار ہو، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی مشرق کے مردوں نے اپنی عیش گاہوں کو تم جیسی عورتوں سے، تم جیسی لڑکیوں سے سجائے رکھا ہے یا ان کو قائم رکھا ہے۔ اور وہ آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے متعلق لوگوں نے جو کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں وہ بالکل سطحی تھی اور اسی لیے میں نے حقیقت کی سطح پر اتر کر تمہیں سمجھنا چاہا۔ تمہارے بارے میں جو لوگوں نے کہانیاں سنائی تھیں وہ بالکل سطحی تھی اور میں کیا چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہاری سطح تک اترنے کی کوشش کی تھی۔ تم کیا تھی؟ امامس کی رات کو ٹوٹنے والا ایک ستارہ جو اپنی آخری جھلک سے بہت سے دلوں میں امید کی کرن چمکا کر غائب ہو جائے، ایک تند لہر جو اپنے زام میں ساحل کے پرخچے اڑا دینے کے ساتھ خود بھی مٹ گئی ہو۔ آج تم اپنے گناہوں کی لمبی فہرست سمیت خود ہی میرے کمرے میں آ گئی ہو، تو مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تم ایک عام سی لڑکی ہونے کے باوجود دوسروں سے کس قدر مختلف تھی۔ تم ایک مسحور کر دینے والا جادو بن گئی تھی جو کتنے ہی خریداروں کو خرید لایا، مگر سونگا ہوا پھول سمجھ کر سب واپس چلے گئے۔ ایک سوالات کا سمندر راوی بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے خیالات جو آتے آ رہے ہیں اس کو وہ بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری سطح تک اترنے کی کوشش کی، پھر آگے کہتا ہے کہ تم کیا تھی؟ اماواس کی رات کو ٹوٹنے والا ایک ستارہ۔ عام طور پہ اماواس کی رات کو جو ٹوٹنے والا ستارہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنی امیدیں مانگتے ہیں اور وہ چمک کر غائب ہو جاتا ہے۔ کیا وہ تم تھی؟ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ ایک تند لہر جو اپنے جام میں ساحل کے پرخچے اڑا دینے کے ساتھ خود بھی مٹ گئی، یا کوئی ایسی لہر تھی جو ساحل کے پرخچے اڑا دینے والی تھی لیکن اس میں خود ہی مٹ گئی تھی۔
آج جب تم اپنے گناہوں کی لمبی فہرست سمیت خود ہی میرے کمرے میں آ گئی ہو تو مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تم آرام سے لڑکی ہونے کے باوجود دوسروں سے کس قدر مختلف ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت سی گناہوں کی تمہاری لمبی فہرست لے کر خود میرے کمرے میں آ گئی ہو، اور مجھے بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تم دوسری جو لڑکی تھی ان سے کس طرح سے مختلف تھی۔ تم ایک مسحور کر دینے والا جادو بن گئی تھی، یعنی کہ سرور میں ڈبا دینے والا ایک جادو بن گئی تھی، جو کتنے خریدار لوگوں نے اس کو خریدا، سونگھا، پھول سمجھ کر سب واپس چلے گئے۔ پھول جس کو سونگھا جاتا ہے وہ سمجھ کر وہ واپس چلے گئے۔ دکاندار کے نزدیک جو چیز جتنی حقیر ہو جاتی ہے اسے گاہک الٹ پلٹ کر پھر دکان پر رکھ جائے۔ شیشے کے کیس میں بند رہنے والی گڑیا، آج تم اتنی صاف صاف باتیں سن کر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جب تم نے اپنے آس پاس کے شیش محل چکنا چور کر ڈالے تھے اور سماج کی کھینچی ہوئی لکیروں پر چلنے سے انکار کر دیا تھا، ایک بار تم سب لڑکیوں کو آنگن میں دھواں چوکڑی مچاتے دیکھ کر امی نے کہا تھا، اوہ مت روکو نگوڑی ماریوں کو، کنواری لڑکیاں برساتی چڑیاں ہوتی ہیں، کون جانے کل کس کا ڈولا دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت اخبار پڑھتے پڑھتے میں نے تمہاری زندگی کا پورا فلم دیکھ ڈالا تھا۔ پھر راوی آگے کہہ رہا ہے کہ تم پھول کی طرح تھی جس کو ہر کسی نے سونگھا اور پھر واپس چلایا گیا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ دکاندار کے نزدیک وہ چیز کتنی حقیر ہوتی ہے جسے گاہک الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں پھر دکان پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو کوئی چیز ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں اور پھر رکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کو دکاندار اس کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے ہو۔ شیشے کے کیس میں بند رہنے والی گڑیا، یعنی کہ جو گڑیا شیشے میں بند رکھی جاتی ہے اس گڑیا کو تشبیہ دیتے ہوئے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آج تم اتنی صاف صاف باتیں سن کر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ راوی کہہ رہا ہے کہ میری یہ تمام باتیں سن کر تم حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ جب تم نے اپنے آس پاس کے شیش محل چکنا چور کر ڈالے تھے۔ شیش محل تو راوی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے آس پاس کے شیش محل چکنا کر ڈالا، یعنی کہ تمہارے اطراف میں جو ایک شیش محل بنایا تھا اس کو تم نے توڑ ڈالا تھا، اور سماج کی کھینچی ہوئی جو لکیریں تھیں اس پر چلنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بار تم سب لڑکیوں کو آنگن میں دھما چوکڑی مچاتے دیکھ کر امی نے کہا تھا، امی نے کیا کہا تھا؟ مت روکو نگو ماریوں کو، ان لڑکیوں کو مت روکو، یہ کماری لڑکیاں جو ہیں برساتی چڑیاں ہوتی ہیں، کون جانے کل کس کا ڈولا دروازے پر کھڑا ہو جائے۔ نہیں کہ لڑکیوں کو بیاہ کر کے دوسری کے گھر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت اخبار پڑھتے پڑھتے میں نے تمہاری زندگی کا پورا فلم دیکھ ڈالا تھا، اور اس وقت میں وہاں موجود تھا اور وہ اخبار پڑھتے پڑھتے میں نے تمہارا پورا فلم دیکھا تھا۔ جب تم کسی ناصر یا شاہد کلر سے بہائی جاؤ گی اور آنسو پوچھتی ڈولے میں سوار کرائی جاؤ گی، پھر ہر سال ایک نئے منع کی پیدائش میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور 7ویں یا 8ویں ننھے کی پیدائش پر تبدیخ کا شکار ہو کر مر جاؤ گی۔ دیکھیے، سماج کی سچائی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ شاہد یا ناصر کے ساتھ لڑکی بہائی جائے گی اور آنسو پوچھتے ہوئے وہ اپنی ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے گی، پھر ہر سال ایک ننھے منع پیدائش کی ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا، اور 7ویں 8ویں ننھے کی پیدائش پر تبدیخ کا شکار ہو کر مر جاؤ گی۔ ہر لڑکی انہی لکیروں پر دوڑتی آئی ہے، مگر تم نے اپنی انفرادیت کا ایک دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہا جس کی سزا میں موت اور زندگی تم پر حرام ہو گئی۔ تو یہ جو ایک روایت ہے ہمارے مشرق میں، اور ہر لڑکی کو اسی لکیر پر اپنی زندگی کی دوڑ لگانی پڑتی ہے۔
لیکن تم نے اس سے ہٹ کر ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جس کی سزا تمہیں موت ملی اور زندگی تم پر حرام کر دی گئی۔ تم منجلے چچا کی 10ویں یا 11ویں اولاد تھی، منجلے چچا کی 10ویں یا 11ویں اولاد تھی۔ پھر نامراد لڑکی، اوپر سے نامراد لڑکی۔ لڑکی ہے تو کیا ہوا، نصیب اچھے ہوں، لڑکے کون سا فیض پہنچاتے ہیں، ماں باپ کی موت پر آنسو بہانے والی بیٹی ہی تو ہوتی ہے۔ دیکھیے ادھر تو لڑکی کی جلانی بانو خستہ حالی یا اس کا جو استحصال کیا جا رہا ہے سماج میں، اس پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ پھر ادھر یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لڑکی ہوئی تو کیا ہوا، لڑکی میں جو چیز ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ماں باپ کی موت پر آنسو بہانے والی بیٹی ہی تو ہوتی ہے، اور اپنی موت کے منہ اگر کے پیدا ہوتے ہی کس نے تمہیں خوش آمدید نہ کہا۔ 11ویں اولاد ہے منجلے چچا کی، 10ویں یا 11ویں، اور وہ بھی لڑکی، تو پیدا ہونے پر کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے اس ماحول نے تمہیں زیادہ حساس بنا دیا ہے، حقارت کی نظروں نے خودی کا احساس بیدار کیا، اور تم نے کچھ کرنے اور کچھ پانے کی قسم کھا لی۔ پھر ہوا یہ کہ یہ جو پیدائش سے جو ماحول ملا، اس ماحول نے تمہیں حساس بنا دیا، اور جو حقارت کی نظروں سے تمہیں دیکھا جاتا تھا، اس سے تمہارے اندر خودی کا احساس بیدار ہوا، اور تم نے کچھ کرنے اور کچھ پانے کی قسم کھا لی۔ تمہارے متعلق بدنامیاں اور سرگوشیاں بڑھتی چلی گئی۔ تم نے کچھ پانے کی جو قسم کھائی، اس کی وجہ سے تمہارے تعلق سے بدنامیاں اور سرگوشیاں بڑھتی چلی گئیں۔ جاہل، بد دماغ، بدصورت اور مغرور، دن بھر تمہیں انہی خطابوں سے یاد کیا جاتا ہے، مگر تم ایک ننھی چڑیا کی طرح اترا اترا کر کہتی رہی، جو میرے پاس ہے وہ رانی کے محل میں بھی نہیں۔ یہ جو سماج میں ایک برائی پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکیوں کو کس طرح سے برا سمجھا جاتا تھا، اس پر یہاں پہ جیلانی بانو نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جاہل، بد دماغ، بدصورت اور مغرور کہہ کے لڑکیوں کو پکارا جاتا ہے، مگر وہ جو لڑکی ہے جس کو ان خطابوں سے پکارا جاتا ہے، وہ بلوایا جاتا ہے، ان سب کے باوجود بھی ننھی چڑیا کی طرح اترا اترا کر کہتی رہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ جو میرے پاس ہے وہ کسی کی رانی کے محل میں بھی نہیں ہے۔ اسی انانیت پسندی سے تم ایک ایسا شعر بن گئی جس کے غالب کے شارحین کی طرح ہر ایک نے الگ معنی نکالنے چاہے، مگر پھر بھی بہت کم حقیقت کی تہ تک پہنچ سکے، اور میں نے بہت دور ہو کر بھی تمہیں سمجھنا چاہا۔ تو راوی کہہ رہا ہے کہ تمہاری اسی انانیت کی وجہ سے، یعنی کہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود بھی تم نے کیا کہا؟ اسے رانی کا محل کہا۔ جس گھر میں تمہیں بہت زیادہ تکالیفیں دی گئی، تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار رکھا گیا، اس کے باوجود بھی تم نے اس گھر کو اپنا سمجھا اور اترا اترا کر پیتی رہی، اور اسی انانیت سے تم ایک ایسا شعر بن گئی جو غالب کے جس طرح کے اشعار ہیں، اور ہر تشریح کرنے والا اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کر سکتا ہے، اس کی شرح بیان کر سکتا ہے۔ ویسے ہی ہر کسی نے تمہارے تعلق سے اپنے معنی، الگ الگ معنی نکال دیا، اور بہت کم لوگ تمہاری حقیقت تک، تمہاری سچائی تک پہنچ سکے۔ میں نے بھی بہت دور رہ کر بھی تم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے دوسرے مردوں کی طرح تمہاری دوشیزگی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی اس قدر نزدیک نہیں آیا کہ تمہارے تنفس کی رفتار سے کوئی راز پا سکوں، پھر بھی میں نے اس شعر پر کافی ریسرچ کی۔ تو راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرے مردوں کی طرح تمہاری جو خوبصورتی ہے، دوشیزگی ہے، اس کی جانب میں نے کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا، اور تمہارے تنفس کے رفتار کو میں، یا اس کا جو راز ہے، اس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ اس کے باوجود بھی میں نے اس شعر پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ تمہاری جو یہ انانیت ہے، یا تمہارا جو یہ چیزیں ہیں، تمہارا جو برتاؤ ہے، تمہارا جو سلوک ہے،
اس کو سمجھنے کی میں نے بہت کوشش کی. دماغی لیبارٹری میں 2 سال تک تجربے کیے مگر کچھ بھی سمجھ نہ سکا. یعنی کہ میں نے 2 سال تک کوشش کی لیکن کچھ بھی سمجھ نہ سکا. ایک بار مجھے اپنی جانب جھکتے دیکھ کر تم نے کہا تھا احمد بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور یہ نہیں چاہتی کہ کوئلوں کی دلالی میں آپ بھی اپنے ہاتھ کالے کر بیٹھیں، مگر یہ کتنا بڑا خزینہ ہے کہ تم نے بہت سوں کو کوئلوں کی دلالی سے بچانے کی خاطر اپنے منہ پر کالی مل لی تھی تاکہ ان کے سفید دامن سیاہی سے ملوث نہ ہوں. تم میری بہت عزت کرتی تھی، ایک نوجوان مرد کی جو تمہارے ذرا سے سہارے پر آگے بڑھنا چاہتا تھا، جس نے تمہاری 18 سال کی زندگی میں مسلسل فریب دیے تھے، جس نے تمہیں منزل کے قریب لا کر بھٹکا تھا، بدنامی کی کوٹھڑی میں ڈھکیل کر ہر دروازہ بند کرتا تھا. پھر تم نے اپنی رہی سہی عزت کی دھجیاں بکھیر ڈالی اور بیچ چوراہے اپنے سب ظاہری لباس اتار ڈالے. اب اس لڑکی کی جو انانیت ہے اس کو سمجھنے کی راوی نے کوشش کی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی 2 سال تک تمہاری اس رویے کو، سلوک کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھ نہیں سکا. ایک بار جب میں نے کوشش کی تھی تمہاری طرف جھکنے کی تو تم نے کہا تھا کہ احمد بھائی آپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کوئلے کی دلالی میں اپنے ہاتھ کالے نہ کر بیٹھیں. یعنی یہ اگر وہ اس سے کوئی رشتہ جوڑتے ہیں یا اس سے قریب ہوتے ہیں تو وہ بدنام ہو جائیں گے، اس ڈر سے اس نے احمد بھائی کو اس سے دور رہنے کا اشارہ دیا تھا یا کہا تھا. پھر راوی کہتا ہے کہ مگر یہ کتنا بڑا خزینہ ہے کہ تم نے بہت سوں کو کوئلوں کی دلالے سے بچانے کی خاطر اپنے منہ پر کالی مل لی تھی. اس طرح سے یہ جو موم کی مریم جسے کہا جا رہا ہے اس نے کیا کیا تھا، اس لڑکی نے بہت سوں کو اس دلالی سے بچنے، کوئلے کی دلالی سے بچنے سے روکا تھا. بھلے ہی وہ خود بدنام ہو گئی تھی لیکن دوسروں کو اس سے بچنے کی ترغیب کرتی رہی، اس نے روکا. اور راوی کی وہ بہت زیادہ عزت بھی کرتی تھی. ایک نوجوان مرد کی، یعنی کہ وہ خود ایک نوجوان مرد ہے جس نے اس لڑکی کے سہارے سے آگے بڑھنا چاہا تھا زندگی میں. پھر 18 سال کی زندگی میں اس نے مسلسل جو فریب دیے تھے اس لڑکی کو اور منزل کے قریب لا کر بھی اس کو بہت زیادہ دور چلا گیا تھا چھوڑ کر، بدنامی کی کوٹھڑی میں ڈھکیل دیا تھا اور اس کا ہر طرح سے دروازہ بند ہو گیا تھا یا ہر دروازہ بند ہو گیا تھا. اور پھر اس کی جو عزت کی دھجیاں تھیں رہی سہی اس لڑکی کی، وہ بھی بیچ چوراہے میں اس نے بیچ ڈالی تھی. وہ تو خیر ہوئی کہ تم میری عزت کرتی رہی اور میں تمہیں سمجھنے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ جذبات کے انجیکشن قطعی بے اثر ہو گئے، ورنہ ممکن تھا کہ ایک دن میری خودداری اور عزت تمہارے قدموں میں بڑی بخشش کی طلبگار ہوتی اور تم اتھر کی طرح مجھے ایک چٹان پر چھوڑ کر کہتی میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت سی ٹھوکریں کھائیں مگر تمہارے چھونے سے پہلے اتنی بلندی پر پہنچ گئی کہ جب تم وہاں پہنچے میں شراب بن چکی تھی. دیکھیے راوی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ہمیشہ سے عزت دیتی رہیں لیکن میں اپنے جذبات میں اتنا منہمک رہا کہ میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں. اور میری خودداری اگر میں تمہیں سمجھتا تو ہوتا یہی کہ میں اپنی خودداری اور عزت کو تمہارے قدموں میں بخشش کے لیے بھیج دیتا، لیکن اور تم کیا کرتی اتھر کی طرح ایک چٹان پر چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہیں اور کہتی کہ میں نے تمہاری خاطر بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں اور میں اب بہت زیادہ بلندی پر پہنچ گئی ہوں
تم وہاں نہیں پہنچ سکتے اور میں سراب بن چکی ہوں. سراب ریگستان میں پانی ہونے کا جو وہم ہوتا ہے اسے سراب کہا جاتا ہے. تو پھر ہم تھوڑا فاصلہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پھر تھوڑی دوری پر پانی نظر آتا ہے. اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے سراب کہا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہی کہ میں سراب بن چکی ہوں. گھبراؤ نہیں, تم نے یہ الفاظ اتھر یا ریاض سے خود نہیں کہے, مگر آج تک تم نے کون کون سی باتیں زبان سے ادا کی ہیں. تم تو اس گونگی کی طرح ہو جسے اپنا مفہم ہمیشہ عملی طور پر سمجھانا پڑتا ہے. صرف 18 سال کی زندگی میں تم نے اتنی باتیں کیسے کہہ لیں؟ بظاہر تم کتنی معمولی لڑکی تھی. چھوٹے چھوٹے کاندھوں تک لہراتے ہوئے بال, جن کی باریک باریک آوارہ لٹیں چہرے کے گرد ہالہ سا بنائے کانپتی رہتی. معمولی سا قد, دبلا پتلا دھان پان جسم, جیسے تیز ہوا کے جھونکے بھی تمہیں اڑا کر لے جائیں. جیسے تمہاری جانب ہاتھ بھی بڑھایا تو چھوئی موئی کی طرح کملا جاؤ گی. ایک وہمہ سی, ایک ادھورا خاکہ. کتنے ہلکے ہلکے تھے تمہارے قد و قال, پتلے خمیدہ لب جو ہمیشہ سر مہری سے بند رہتے, ہر چیز کو تجسس سے دیکھنے والی ہمدرد آنکھیں جو اپنے سارے گناہ اشکار کرنے کو تیار رہتی ہیں اور اسی خیال سے بات کرتے وقت بار بار بند ہو جاتی تاکہ ان کی گہرائیوں کا کوئی پتہ نہ لگا سکے. اور لمحہ لمحہ بدلنے والا رنگ جو کبھی شعلے کی طرح دہکنے لگتا, کبھی راگ کی طرح سیلا پڑ جاتا, اور جب باتیں کرتی تو تمہارے قد و خال میں کوئی تبدیلی نہ آتی. اب دیکھیے پھر وہ آگے کہہ رہا ہے کہ جب وہ کہتی ہے کہ میں سراب کی طرح بن جاؤں گی تو راوی کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں, تم نے یہ جو الفاظ کہے ہیں اتھر یا ریاض کو تم نے خود نہیں کہے ہیں, کیونکہ تم نے آج تک کون سی بات اپنے زبان سے ادا کی ہے. کہہ رہا ہے تم تو گونگی ہو, عملی طور پر کر کے تمہیں دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے, اور تم نے 18 سال کی عمر میں اتنی باتیں کیسے کر لیں. راوی کہہ رہا ہے حالانکہ تم تو ایک معمولی سی لڑکی تھی. چھوٹے چھوٹے کاندھوں تک لہراتے ہوئے تمہارے بال تھے, جس کی آوارہ لٹیں چہرے کی گرد ہالہ سا بنائے ہوئے دکھائی دیتی تھی. معمولی سا قد ہے, دبلا پتلا دھان پان جسم, جسے تیز ہوا کا جھونکا بھی اڑا لے جائے. پھر جیسے تمہاری جانب ہاتھ بھی بڑھائے تو چھوئی موئی کی طرح تم کملا جاؤ. پھر چھوئی موئی جو پھول ہوتا ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی وہ بند ہو جاتا ہے, اس طرح سے ایک وہمہ سی, ایک ادھورا خاکہ. کتنے ہلکے ہلکے تمہارے قد و خال ہیں, پتلے خمیدہ لب ہیں تمہارے جو ہمیشہ سر مہری سے بندے رہتے ہیں, یعنی کہ خاموش رہتے ہیں. ہر چیز کو تجسس سے دیکھنے والی تمہاری ہمدرد آنکھیں ہیں, اور اپنے سارے گناہ کو اشکارا کرنے کے لیے رہتی ہیں, اور اسی خیال سے بات کرتے وقت بار بار بند ہو جاتی ہے کہ کہیں ان اپنے اندر کی گہرائی یا اپنے اندر کی باتوں کا دوسروں کو پتہ نہ چل سکے. اور لمحہ لمحہ بدلنے والا رنگ جو کبھی شعلے کی طرح دہکتا ہے اور کبھی راگ کی طرح سیلا پڑ جاتا ہے. ان تمام باتوں میں تمہارے قدم و قال میں کوئی تبدیلی نہ آئی. کتنی مشکل بات تھی تمہارے چہرے سے کسی بات کا اندازہ لگانا. تمہارے چہرے سے کسی بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. اس معمولی شکل و صورت ہی نے تو تمہیں گھر میں ایک ناقابل التفات چیز بنا دیا تھا. اپنی خوبصورت سعادت مند بہنوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی قدر قیمت نہ تھی. تمہاری اس معمولی شکل و صورت کی وجہ سے ہی تمہیں گھر میں کسی قسم کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اور پھر تمہاری جو دوسری بہنیں تھیں وہ سعادت مند بہنیں, خوبصورت سعادت مند بہنیں, اس وجہ سے تمہیں کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. خرید و فروخت کے اس بازار میں صرف اچھی صورت والی لڑکی ہی فائدہ اٹھاتی ہے. اور یہ خیال چچا اور چچی کے لیے سوہان روح تھا. مجھے آج سے 3 سال پہلے والی جاڑوں کی ایک صبح یاد آ رہی ہے. تم اس وقت نہا کر آئی تھی, نسرین اور عائشہ کے ساتھ صحن میں بیٹھی سویٹر کا ایک نمونہ بنا کر ادھیڑ رہی تھی. نومبر کی لطیف دھوپ آنگن میں بکھری ہوئی تھی. چچی نیچے بیٹھی نئے لحافوں میں دھاگے پرو رہی تھی. اس وقت تمہارے گلابی دوپٹے, بھیگے بال اور نکھرے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بھی مجھے کوئی شعر یاد نہیں آیا, کوئی تشبیہ دماغ میں نہیں ابھری. عائشہ, نسرین اور فرزانہ کے فروزہ حسن وہاں تمہارے چراغ کو ٹمٹمانے نہیں. ایک ایسی لڑکی کی کہانی جیلانی بانو پیش کر رہی ہیں جو قبول صورت ہے, یعنی کہ جس میں بہت زیادہ خوبیاں نہیں ہیں, یہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے,
اور اس کی جو دوسری بہن ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ قدر و قیمت اس کی جاتی ہے جو خوبصورت ہو، اور ہمیشہ فائدہ خوبصورت لڑکیوں کو ہی ملتا ہے. پھر راوی ایک 3 سال پہلے کا واقعہ جاڑوں کا یاد دلاتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، اس وقت تم نہا کر آئی تھیں اور نسرین و عائشہ کے ساتھ، جو اس کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، سویٹر کا نمونہ بنا رہی تھی، اور نومبر کی جو دھوپ تھی آنگن میں بکھری ہوئی. چچی اسی وقت نیچے بیٹھے لحاف میں دھاگے پرو رہی تھی، اور تم نے گلابی دوپٹہ، بھیگے بال اور نکھرے ہوئے رنگ کو دیکھ کر، یعنی کہ ایک منظر کشی یہاں پہ کی گئی ہے. بھیگے بال ہیں، نکھرا ہوا رنگ بھی ہے، گلابی دوپٹہ ہے، اس کے باوجود بھی اس میں کوئی شعر یاد نہیں آتا ہے یا کوئی تشبیہ بھی دماغ میں نہیں ابھرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عائشہ اور نسرین کا جو حسن ہے وہ تمہارے حسن کو ٹمٹمانے نہیں دیتا، یعنی کہ تمہاری خوبصورتی ان کے سامنے پھیکی دکھائی دیتی ہے. اس وقت میں نے سوچا تھا کہ حسن کے جمگھٹ میں تمہاری کہانی کتنی مختصر اور پھیکی ہوگی. انہی دنوں میں مسلسل بیکاری نے مجھے نئی نئی راہوں سے واقف کر دیا تھا اور گھر سے بہت دور ایک ہڑتال کے سلسلے میں گرفتار ہوا تھا. تو عائشہ کا خط پڑھ کر پہلی دفعہ تمہاری جانب متوجہ ہوا. پھر وہ کہتا ہے کہ کتنی کمتر تھیں تم اپنی مغرور اور اپنے حسن پر خود ہی مر مٹنے والی بہنوں کے حلقے میں. اس کو وہ کمتر کہہ رہا ہے، راوی کہہ رہا ہے اس لڑکی کو، تم کمتر تھیں اپنے مغرور اور حسن پر خود کے حسن پر ہی مر مٹنے والی جو بہنیں تھیں ان کے حلقے میں، ان کے اس حلقے میں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو حسن کے اس جمگھٹ میں کتنی مختصر سی کہانی ہے اور جو پھیکی تھی. ان دنوں میں بہت زیادہ بیکاری میں تھا اور ہڑتال کے سلسلے میں اسی وقت مجھے گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور عائشہ کا خط پڑھ کر پہلی مرتبہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوا تھا. تم لڑکیوں کو خط لکھنے کو بھی تو کوئی بات نہیں ملتی. عائشہ کے خط بھی اسی کی طرح خوبصورت اور معصوم ہوتے، جن میں وہ ابا کی ناراضگی سے لے کر خاندان کے اہم تقریبوں میں آنے والی عورتوں کے کپڑے، زیوروں کے ڈیزائن اور اسکول کی سہیلیوں کے رومان تک سب کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہے. وہ جو عائشہ تھی اس کی بہن، وہ لڑکی کی، وہ خط جب لکھتی ہے تو خوبصورت اور معصوم ڈھنگ سے لکھتی ہے. ابا سے ناراضگی کا ذکر بھی کرتی ہے. پھر جو تقریبیں ہوئی اس میں عورتوں کے کپڑے، زیوروں کا ڈیزائن اور اسکول کی جو سہیلیاں ہیں ان کے رومان کا بھی ذکر اس میں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے. ساتھ ہی مجھے بھی ایسا ہی مزیدار لمبا خط لکھنے کی ہدایت کرتی ہیں، اور وہ عائشہ راوی سے بھی کہتی کہ آپ بھی اسی طرح کا مجھے خط لکھیے. میری بے وقوف بہن نہیں جانتی تھی کہ میں رومانوں، سرگوشیوں اور رنگینیوں کی دنیا سے کتنی دور تھا. اپنی بہن کو بے وقوف کہہ رہا ہے اور کہتا ہوا کیا کہہ رہا ہے کہ رومانیوں، سرگوشیوں اور رنگینیوں کی دنیا سے وہ بہت دور تھی، مگر وہ میری مسلسل خاموشی کے باوجود ایک ہنگامہ پر اور گھر کے کمرے میں بیٹھی بار بار منہ پر جھک آنے والی لٹوں کو پیچھے جھٹک کر لکھتی رہی. آپ نے ایک اور خبر سنی بھائی جان؟ قدسیہ کے یہاں چھوٹی خالہ امجد بھائی کا پیغام لے کر گئی تو قدسیہ نے خود آ کر ان سے کہہ دیا کہ وہ امجد سے شادی نہیں کرے. پھر ہوتا یہ ہے کہ خاموشی کے باوجود، مگر وہ میری مسلسل خاموشی کے باوجود، یعنی کہ راوی نے اس کو کبھی جواب بھی نہیں دیا، اس کے باوجود بھی وہ ایک ہنگامہ پر اور گھر کے کمرے میں بیٹھی رہی بار بار. پھر اس کو خط کے ذریعے وہ کچھ باتیں لکھتی رہیں، خبر دیتی رہیں، اور پھر ایک مرتبہ اس نے ایک خبر سنائی کہ بھائی جان آپ نے سنا کہ قدسیہ کے یہاں چھوٹی خالہ امجد بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، لیکن قدسیہ نے خود آ کر انکار کر دیا امجد سے شادی کا. باقی آئندہ لیکچر میں، لیکن شکریہ.